अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने बलूचिस्तान में देरपा अमन और खुशहाली के लिए नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात का फैसला किया है। ना तो ये हुकूमती इक़दाम नया है और ना ही इसके लिए इख्तियार करने वाले तरीक़ाकार, मगर इस बार क्या कदम समर आवर होगा। हुकूमत ने इस ज़िम्न में अपने इत्तेहादी शाहज़ैन बुगटी साहिब को मुआवने खुसूसी तयनात किया है। माजी में ये किरदार हुकूमत के एक और इत्तेहादी मीर सरफराज बुगटी अदा करते रहे। दोनों के माबैन इख्तिलाफात की खबरें भी हैं। बलूचिस्तान में बिल आखिर तब्दीली आई, वो भी गवर्नर की जगह पर। क्या इस तब्दीली से कोई और तब्दीली वक्ती तौर पर ठहर गई, क्योंकि एक अदम एतमाद की खबरें गर्दिश करती रही हैं। दूसरी जानिब कश्मीर का इंतखाबी महाज आए दिन गर्म हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब नून लीग को बिल्ला करार दिया है, जबकि जरदारी साहब का बिल्ला और था। पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों को लड़ाया जा रहा है और बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है। और आज एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है और कह रहा है कि जी अगर मुझसे कसूर हुआ तो मुझे माफ कर दो। सवाल ये है कि पहले तो उस बिल्ले को छोड़ना नहीं है। हमने नहीं कहा था बिल्ले को वापस आओ। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। पीपल्स पार्टी के बयानिए में बिल्ला बदल गया है, लेकिन नून लीग खामोश है। क्या ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है या नून लीग की खामोशी है रिवायती ही निकलेगी? ये सब आज के फेस टू फेस में रहेगा। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, JUIF से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेटर सरफराज बुगटी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे बलूचिस्तान के नाराज रहनुमाओं से मुज़ाकरात का फैसला हुकूमत का। सेनेटर सरफराज साहब ये फरमाइएगा, इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, ये कितनी बार है मुज़ाकरात की, क्या मुख्तलिफ होगा? क्या बलोच रहनुमाओं से जो नाराज है राबते किए गए हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे राबतों का तो इल्म नहीं। तारीख़ी तौर पे इससे पहले हमने मुज़ाकरात किए थे जब हैदराबाद साजिश केस जनरल ज़िया-उल-हक ने ख़त्म किया था और उसी वक्त बलोच दो हिस्सों में तकसीम हुए थे। एक नवाब खैरबख्श मरी की सोच थी कि बलूचिस्तान में वायलेंस के ज़रिए से बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से तोड़ा जाए, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मीर साहब बिजंजो गौसपश बिजंजो मरहूम का था, जिसमें उनका ख्याल था कि विद इन पाकिस्तान रहते हुए बलोच राइट्स के लिए जदोजहद की जाए। तो वहाँ वो पहले हुए और उसके बाद फिर नवाब खैरबख्श मरी वहाँ से इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान से जब उनको मुज़ाकरात के ज़रिए वापस लाया गया तो आते साथ ही उन्होंने पहला काम जो किया क्वेटा एयरपोर्ट पे वो पाकिस्तान का झंडा जलाया। और फिर वसतुल्लाह खान साहब के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका बरबला इजहार किया कि हम आज़ादी चाहते हैं और हमें जनरल ने बड़ा मौका दिया और हमें अपनी तहरीक आगे चलाई। फिर रियासत ने एक मुज़ाकरात किए बालाज मरी के साथ और उसको लंदन से वापस लेकर आए। मोबाइल स्टेशन से, इलेक्टोरल स्टेशन से उनको इलेक्शन जितवाया गया और उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के बजाय BLA की बुनियाद रखी और वो ज़्यादातर टाइम वो काहान में उन्होंने दिया और वहाँ से उन्होंने पूरे बलूचिस्तान से BLA को मजबूत किया। तो ये हमारी तारीख़ी तौर पे आपने मुझसे जिक्र किया। और फिर इसी तरह जो हमने TTP के दहशतगर्द थे उनसे जो मुज़ाकरात किए उसका तो पूरी कौम को वैसे भी पता है कि उसका अंजाम क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। सर फिर अब की बार क्या मुख्तलिफ होगा? ये आपने तारीख तो बता दी, क्योंकि आपके इल्म में नहीं है कि मरकज़ी या सूबाई हुकूमत ने किन बलोच रहनुमाओं से राब्ता किया है, कोई फरीक़ैन की जानिब से शराइत रखी गई हैं? यकीनन देखिए, मुझे इसके बारे में तो इल्म नहीं कि किससे राब्ता हुआ है किससे नहीं हुआ है। पहले ये आइडेंटिफाई कर डिबेट ये करनी चाहिए, आपका नेशनल TV है और एक हेल्दी डिबेट करनी चाहिए कि आया मुज़ाकरात किससे होने चाहिए। ये जो नाराज़ बलोच की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से निकली है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या नाराज़ और दहशतगर्द में कोई फ़र्क है या नहीं है,
کیا ناراض اور را فنڈڈ لشکر میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. بنیادی بات جو پورے پاکستان کو میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ ایک کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ بلوچستان جو انڈر ڈیولپڈ ہے، بلوچستان جو ڈپرائیوڈ ہے، شاید اس کی وجہ سے یہ جو سو کالڈ انسرجنسی ہے یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے یہ را فنڈڈ لشکر ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کے لوگوں کی قتل و غارت کی، سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑے، پنجابیوں کا قتل عام کیا، ٹرینوں پہ حملے کیے. اس کا ہماری انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے. سپوز کر لیتے ہیں ہم کہ یہ سارے مذاکرات ان دہشت گردوں سے ہو جاتے ہیں اور سب واپس آ جاتے ہیں، تو کیا بلوچستان ترقی کر جائے گا؟ یا بلوچستان کا جو کامن بلوچ ہے جو آج بھی گرمی میں جھلستا ہے، جو ویلڈ کوشچن سرفراز صاحب، میں ویری ویلڈ کوشچن کہ کیا بلوچستان ترقی کرے گا؟ آپ ناراض ہونے کی بات کریں، بٹ ناراضی کیوں؟ گزشتہ روز سی ایم بلوچستان نے کیا کہا یہ سن لیتے ہیں پہلے. بلوچستان اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت چیزوں کی وجہ سے بھی ناراض ہے. پھر بلوچستان سے باہر بھی بہت سارے ایسے بلوچستانی ہیں جو کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ بھی بہت سارے منصوبوں اور پالیسیز کی وجہ سے ناراض ہیں. پھر بہت سارے ایسے لوگ ناراض ہیں جو زیادہ تر ان لوگوں کا سپورٹ حاصل کرتے ہیں جو باہر بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، جو سوال سرفراز بگٹی صاحب اٹھا رہے تھے ناراض کون ہے، جڑتا یہ بھی ہے کہ وہ آخر ناراض کیوں ہے؟ سی ایم صاحب جو بتا رہے ہیں کہ ترقی نہ ہونا، یہ ناراضیاں ختم ہونے سے کیا ترقی ہوگی؟ آپ خود تعلق رکھتے ہیں وہاں سے، بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں. مین سٹریمنگ کی جو کوششیں حالیہ 2 دہائیوں یا 3 دہائیوں میں ہم کہہ لیں، یہ بار بار ایک سائیکل چل رہا ہے، کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے اس کی اپنی کی ہسٹری ہے اور یہ تقریباً جو ہے نا وہ اب صدی ہونے کو آ گئی ہے، یعنی 72-73 سال ہونے کو آ گئے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اور یہ لوگ جو ناراض ہیں وہ اسی وقت سے فرام دی فرسٹ ڈے جو ہے نا یہ ناراضگی چلی آ رہی ہے. اور یہ ناراضگی جو شروع ہوئی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ ریاست کے طور پہ ایک بڑی ریاست نے ایک چھوٹی ریاست کو جب اپنے اندر سمایا تو ان کے ساتھ جو وعدے وعید تھے اس کو توڑا گیا بعد میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مسلسل جو ہے وہ بدعہدی کی ایک داستان جو ہے نا رقم کی گئی. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور لوگ جو ہے اس بدعہدی کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہے تھے یا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا یا ان کے وہ ٹرسٹ ڈیفیشینٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور صورتحال نے وہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو کپل وید ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جب وہ یہاں کا جب کوئی ساتھی کوئی دوست جب جاتا ہے دوسرے علاقوں میں تو اس کو وہاں پہ ترقی نظر آتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں وز جو ہے نا وہ یہاں پہ ترقی کی صورت جو ہے وہ صرف ایک کوئٹہ شہر کو نکال دیجئے تو وہ بلکہ کوئٹہ کو بھی شامل کر لیجئے تو بھی جو ہے نا وہ آپ کو ترقی جو ہے نا دوسرے شہروں کی طرح نہیں آتی. یہاں پہ روزگار نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اور باقی سہولتیں اس طرح سے میسر نہیں ہیں. گیس یہاں سے نکلتی تھی تو اپنا سرفراز صاحب کے علاقے سے، مگر سرفراز صاحب کے علاقے کو بھی میسر نہیں تھی، کیپٹل کو بھی میسر نہیں تھی، بلکہ پورے پاکستان. کامران صاحب، تو پھر یہ حالیہ کوشش سے آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ صوبائی اسمبلی موجود ہے، منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں، پھر اب آپ کو کیا امید ہے؟ اس سے کمی پھر کس جگہ پر ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے اس میں دو طرح کی قیادت ہے. ایک قیادت وہ ہے جو ناراض ہو کے باہر چلی گئی ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے، منظر عام پہ نہیں ہے. دوسری وہ قیادت ہے وہ جو جس طرح سے سرفراز صاحب ہو گئے، باقی اور دوست ہو گئے، یہ موجود ہیں. مگر اس قیادت کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ان کی بھی سے ہے، ان کی بھی جو ہے ان کے بھی روٹس ہیں اور وہ ان کو آپ اس طرح سے نظر انداز اس بات پہ نہیں کر سکتے کہ وہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہوئی ہے یا لوگوں کو لوگ ان سے ناراض ہیں یا لوگوں کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے. تو اس طرح سے اگر آپ ان کو رول آؤٹ کرتے رہیں گے تو پھر معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. جو وزیر اعظم نے جو بات کیا مجھے اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. ایک تو وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ڈیپ سٹیٹ کے بس کی بات ہے. وہ ڈیپ سٹیٹ جب تک نہیں چاہے گی یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی منشا اگر ہوگی تو بھی جو ہے نا وہ منشا جو ہے نا وہ پھر آگے جا کے تقسیم ہو جاتی ہے. اب جب دو طرح کی قیادت ہو جائے، ایک وہ جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت اور ایک جو یہاں بیٹھی ہوئی بلوچ قیادت، تو پھر ان کا انٹرسٹ بھی کلیش کر رہا ہے. وہ ان کا آپس میں سینیٹر آن کی طرف جاؤں اس سے پہلے ڈاکٹر افنان اللہ صاحب آپ سے رائے لینا چاہوں گی. آپ کی حکومت بھی جب گزشتہ تھی، ریاست سے برسرے پیکار فراریوں کو ہتھیار ڈالنے، مین سٹریم کرنے ایفرٹ شروع ہوئی جو پہلے 2.5 سال میں نظر آتی ہیں جب ڈاکٹر مالک کا دور تھا. اس کے بعد مکمل طور پر بند اور ختم ہو گئے. ایک تو کیوں نہیں مذاکرات کنکلوڈ
کنکلوڈ کر سکے اور کتنی اہمیت رہی ان مذاکرات کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے دور کے سٹارٹ سے پہلے اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور انسرجنسی جو ہے وہ اپنے پیک پہ تھی. ہم نے بیسیکلی انسرجنٹ سے بات کی, ہم نے نیشنل پارٹی کو گورنمنٹ دی, نیشنل پارٹی نے انیشیٹو لیا ہمارے الائز سے, اور اس کی وجہ سے اور پھر وہ آغاز حقوق بلوچستان جو پیکج تھا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری جو لوگ ناراض تھے وہ ان کو ہم مین سٹریم پالیٹکس کے اندر لے کے آئے. لیکن ظاہر ہے یہ کام جو ہے یہ تو مطلب کنزیکٹیولی آپ کو ایک کے بعد دوسری گورنمنٹ کو کرتے رہنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بلوچ جو ناراض ہیں ان کو جو ہے وہ منایا جائے. مگر سینیٹر صاحب یہ کام آپ کے وقت میں ہی رک گیا تھا. ڈاکٹر مالک کے 2.5 سال میں ہوا کام اور کافی چیزیں سارٹیڈ آؤٹ ہوتی دکھ رہی تھیں, مگر جب ثناء اللہ ظاہری صاحب آئے تو تمام مذاکرات رک گئے. وہ کیا قصہ بنا؟ اب تو وہ چھوڑ بھی گئے ہیں آپ کی جماعت کو, وہ کیا ریزن تھی, کیوں نہیں ہو سکے مذاکرات؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر ظاہری صاحب کی جو اپنی ہو سکتا ہے کوئی شاید اتنا انٹرسٹ نہ ہو یا اور کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے کوشش پوری تھی اور ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی بلوچستان کی پارٹیز ہیں ان کو ہم ابھی بھی ہمارے ساتھ الائیڈ ہیں, وہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہمیشہ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کا حل پولیٹیکل ہی ہوگا. اس کا آپ اگر لڑتے رہے 100 سال لڑتے رہے حل نہیں نکلے گا لڑائی سے. اور یہ بات جو میرے بھائی نے کامران بھائی نے بھی کی ڈیپ اسٹیٹ کی, یہ بات درست ہے کہ انلیس اینڈ انٹل آپ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکل طور پر ریزالو نہیں کرتے تو وہ پھر معاملات آگے چلتے رہتے ہیں اور وہ حل بھی نہیں ہوتے, اور وہ بعد میں کبھی نہ کبھی جب ملک کمزور پڑے گا یا کہیں مسئلہ ہوگا آپ کے آس پاس تو وہ سر دوبارہ سے اٹھا لیں گے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے افغانستان کے اندر اور ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے انڈیا اور چائنا کے بارڈرز کے اوپر, اور یہ دونوں اسٹریٹجک شفٹ جو ہے اس کی وجہ سے امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اور خاص طور سے بلوچستان پہ آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی منانے کی کوشش کیا جائے. اگر کوئی ایسے ہیں جو irreconcilable ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ بلوچستان کی ترقی پہ فوکس کریں. آپ اگر سردار نہیں مانتے تو آپ عوام کو آپ بجلی دیں, پانی دیں, گیس دیں, روزگار دیں, آپ ان کو کوئی زندگی دیں, وہ خود ہی آپ کی طرف آ جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ ان کے سرداروں کے پیچھے بھاگتے رہیں. درست. سینیٹر عون صاحب 2 سوال یہاں پہ جو گیسٹ نے آپ سے پہلے بات کی ہے. ایک تو وہی بات بنتی ہے کہ کیا واقعی کوئی سنجیدگی ہے آپ لوگوں کے پاس, کیا مختلف پیکیج ہوگا؟ پیپلز پارٹی آغاز حقوق بلوچستان لائی, یہ لوگ پھر مین سٹریمنگ پر آئے, آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا ہے؟ کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کو نہیں پتا کہ کہیں کوئی آن بورڈ ہوا ہے اور کیا تحفظات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اشرف بھی سب سے پہلے تو یہ اکنالج کرنے کی بات ہے اور یقیناً میرے تینوں کولیگز اس پہ اکنالج کریں کہ پرابلم تو ایگزسٹ کرتا ہے, اب اس کے سولوشن کی طرف جانا ہے. سولوشن میں ہمیں اس کی کمپلیکیشنز کو بھی دیکھنا ہے کہ بلوچستان میں جتنے انسرجنسی ہو رہی ہے وہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے, لا تعداد گروپ ہے. آپ مکران ڈویژن سے تربت سائٹ ساؤتھ سے شروع کریں, ڈاکٹر اللہ نظر, ادھر سے پھر آتے ہوئے آپ برامدہ بگٹی کی طرف آ جائیں, یہاں سے پھر آپ ہوتے ہوئے اپنا ہر بیار کی طرف, ہر بیار سے موو کریں تو جاوید بینگل, لا تعداد فنکشنز ہیں, ان کے آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, یعنی کہ وہ سارے سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی موو کرتے ہیں. اب جب تک کوئٹہ, اسلام آباد اور پنڈی جو 3 مین فیڈریشن کی طاقتیں ہیں, جب وہ تینوں ایک ہی پیج پہ ہو کے سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جائیں گی, کوئی بھی ڈیولپمنٹ پیکج آگے موو نہیں کر سکتا. اب ہماری جو موومنٹ ہے, میں کس طرح اس کو کہتا ہوں کہ وہ زیادہ کریڈیبل ہے باقی حکومتوں کے, کہ اس دفعہ کم از کم ایک ہم آہنگی ضرور ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان. یعنی کہ جو اگر پروونشل گورنمنٹ جو سوچ رہی ہے وہی فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے, اور وہی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آرمی, ان کی سوچ بھی ہے. آپ کو یہ اکنالج کرنا پڑے گا کہ جو وونڈز ہیں بہت ڈیپ ہیں. ابھی ارماڈا کا جو واقعہ اور جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, آپ دیکھ لیں کہ کتنے شہداء اس سائٹ پہ ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ارماڈا میں پہلی سائٹ پہ جس میں وہ گردن کاٹے. یہ اتنے سارے ایشوز ہیں, کمپلیکیشنز ہیں, لیکن ہمیں اس طرف چلنا ضرور پڑے گا. وہ علاقہ جو پاکستان کا میجورٹی آپ کا جغرافیکل, جہاں پہ آپ کا پورا ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کا, آپ اس کو اگنور کیے بغیر پاکستان کی ترقی کی طرف جا نہیں چلتے. سینیٹر عون صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. سوال یہ نہیں, بات تو یہ کہ مسئلہ حل کرنا ہے, سیاسی حل ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہوگا. بد دہتی اور بد اعتمادی کی بات دونوں طرف سے ہے سر. آغاز ابھی تک آن بورڈ نہیں کیا آپ نے. یہ تو غرض کر رہا ہوں کہ اس وقت
کم از کم اسٹیٹ کے لیول کے اوپر ایک ہم آہنگی ضرور ہے کہ اسٹیٹ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ ریزالو کیا جائے. اب نواب شہزاد شاہجہان بگٹی کو یہاں مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی آپس میں سینس آف انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ آپس میں جب تک ان کا اپنا کوئی بندہ درمیان میں معاملات کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں جائے گا, چیزیں آگے نہیں چلیں گی. ہمارے 300 ارب یا 500 ارب کے بلوچستان پیکج سے یقیناً مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک انگیج نہیں کریں گے. اب انگیج کس کو کرنا ہے, ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے. وہ افراد یا وہ اشخاص جنہوں نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دیا یا را فنڈڈ ایکٹیویٹیز میں, ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, لیکن جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے پہ ہم بات کی جا سکتی ہے. اور دیکھیں اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. مطلب پچھلے 40 سال سے جو ایشو کریٹ ہو رہا ہے اس کو اگلے 2 سال میں سیٹل کرنا شاید اتنا ایزی نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ ایک راہ متعین کرتے ہیں, اپنی رولز آف انگیجمنٹ طے کر لیتے ہیں, اپنی جو ایک ٹی او آرز ہیں ایس او پیز طے کرتے ہیں, اور لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, تاکہ ہم ان کی سنیں وہ ہماری سنیں. آئی ایم شیور کہ جب آپ کی نیت صاف ہو, جب آپ کی انٹینشن صاف ہو, پرائم منسٹر جو اوبویسلی ان کا ویژن ہے کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے بغیر, بلوچستان کو آن بورڈ کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہماری یہ انٹینشن ہے اور ہم اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں چیزیں کافی بہتری کی طرف جائیں گی. سینیٹر عمر صاحب, یہ نہ ہو کہ مستقبل میں لگے کہ یہ بھی ایک گمک ہے, جیسے کہ ماضی کی تمام, اب انٹینشن کے اوپر تو میں نہیں کہہ سکتی کہ ماضی کی کوئی حکومت بھی نہیں چاہتی تھی کہ بلوچستان سٹیبل نہ ہو. کیا ان سب کا انٹینٹ ہی نہیں تھا بلوچستان کو سٹیبل کرنا؟ بلوچستان میں ووٹنگ کا یا پالیٹکس کا گمک نہیں ہو سکتا, وہاں پہ اتنا ووٹ نہیں ہے. یہ آپ کی انٹینشن, آپ کی نیت ہے. جیسے کہ آپ نے پرائم منسٹر کہا کہ فیصل آباد ڈویژن کی شاید سیٹیں بلوچستان سے زیادہ ہوں, یہاں پہ آپ کی سوچ اور آپ کی محبت اس ملک سے وہ آپ کو اس رستے پہ لے کے چل سکتی ہے, وچ آئی ایم شیور کہ ہم سے زیادہ یقیناً باقی جماعتوں نے, باقی گورنمنٹ سے بھی کیا ہوگا. لیکن ہماری انٹینشن جو اس وقت ہے, ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے لے آ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایسا رستہ کن سے بات چیت کر رہے ہیں وہاں پر جوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ کن گروپس کے ساتھ بات چیت ہوگی؟ میں نے آپ کو جیسے کہ اس وقت 4 گروپس کا مین نام بتا دیا ہے جو کہ وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 فیکشنز ایسے بھی ہیں جو ان سے بھی ٹوٹ کے علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ طے کرنا پڑے گا. اوبویسلی میرے پاس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن کہ ان میں سے کس کے ساتھ فوج یا پرائم منسٹر صاحب بات کرے, بٹ آئی ایم شیور کہ جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے ان کے پیرامیٹرز طے ہیں کہ اگر وہ را فنڈڈ ایکٹیویٹیز یا انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا جیسے سرفراز بگٹی صاحب نے کہا, یا ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ پاکستان مخالف ہے, ان کے ساتھ تو یقیناً بات نہیں ہوگی. ہاں, جو اپنے حقوق کے لیڈر ہیں, جو بلوچستان کو سمجھتے ہیں, ان کو پیچھے رکھا گیا, ان کو اگنور کیا گیا ڈیولپمنٹ میں, اور ایک ایسا سیٹ اپ چلایا گیا جس کی وجہ سے بلوچستان محرومیت کا شکار ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے. اس میں کچھ چیزیں طے بھی ہوں گی, کچھ ہماری بھی, مطلب اوبویسلی اس نقصان تو دونوں سائڈز پہ ہوا ہے. اسٹیٹ کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے, نقصان دوسری سائڈ پہ ہوگا, لیکن جب ایک دفعہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو وہ سافٹ کارنر دیا جائے گا, آئی ایم شیور تھنگز ول موو اہیڈ ا لاٹ. اس آتے ہیں سافٹ کارنر پر بھی. سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب, ابھی جیسے کہ گفتگو میں شاہزین بگٹی صاحب کی بات ہو رہی, کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ آپ اس بات سے ہیپی نہیں ہیں, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو قریب لایا گیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کچھ گروپس علیحدگی پسند بھی ہیں, بھارت سے رابطوں کی اطلاعات ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں آن بورڈ کیا جائے گا, ان سے بات نہیں ہوگی. 4 بڑے گروپس اگر مائنس ہو جاتے ہیں اس طریقے سے, تو پھر بات چیت وہاں کس سے ہوگی آپ کے خیال میں؟ کہ کیا اسلام آباد میں جو بلوچستان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسلام آباد میں پہنچ گئی ہے کہ کیسے یہ سافٹ کارنر ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھا جائے گا؟ معاملے کو سمجھا جا رہا ہے اس کی ڈیپتھ کے ساتھ؟ دیکھیں عائشہ بی بی, میں پہلے تو شاہزین صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, میں بالکل اس سے, جس نے بھی آپ کو یہ انفارمیشن دی ہے غلط دی ہے. شاہزین صاحب ایک ایم این اے ہیں, ہمارے حلقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, نواب صاحب کے پوتے ہیں, وہ ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے. اس کو پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک کیا, میری اس پہ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پر ہیں, میں بھی ان کا الائے ہوں, وہ بھی ان کے الائے ہیں, تو یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ اصل میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے کولیگز کے ساتھ, کامران صاحب کیونکہ میرے والد کے بھی دوست ہیں, میرے بھی مہربان ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں کچھ ان کو ریبٹل نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہسٹری بلوچستان کی, آپ کا یہ پروگرام بڑا چھوٹا ہے. ہم نے نیریٹو بلوچستان کا ہمیشہ اپنی مرضی کا دیا ہے. جیسے انہوں نے اپنے اس میں ذکر کیا کلات آف سٹیٹ کا, کیا کلات سٹیٹ جو ہے وہ بلوچستان میں کتنی اس کی جغرافیہ تھی, یا وہ بلوچستان کے کتنے ٹرائبز پہ ان کا انفلوئنس تھا, یہ بحث پھر کسی دن. اور پھر وہی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اپنی آٹو بایوگرافی میں, وہ انسائڈ بلوچستان کوئی پڑھ لے تو انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ کتنی ایک بد عہدی ہوئی یا کتنی ایک بد شکنی ہوئی. اس کے بعد ٹو کنٹینیو, بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, سینیٹر عفنان اللہ خان نے بھی یہ لفظ استعمال کیا انسرجنسی کا.
دیکھیں آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی سے مجھے بالکل یہ توقع نہیں ہے. انسرجنسی کا لفظ اگر اس کی ڈکشنری میں جائیں تو پاکستان میں کہیں انسرجنسی نہیں ہے. یہ ایک کانفلکٹ ہے اور یہ جو ڈیولپمنٹ سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. آئی ریپیٹ مائی آرگومنٹ. میں ایگزامپل دیتا ہوں جہاں سے ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں وہاں اس پورے ڈسٹرکٹ میں وہ اتنا ہی انڈر ڈیولپڈ ہے جتنا ڈیرہ بگٹی ہے. ایک بھی فراری کیمپ نہیں ہے, ایک بھی مسکرینٹ ایکٹیویٹی وہاں سے ریکارڈ کے حصہ میں نہیں ہے. تو کیوں, کیا وہ انڈر ڈیولپ نہیں ہے؟ یہ انڈر ڈیولپمنٹ کا ہماری اس لڑائی سے, ہماری اس شورش سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے, وہ لیجیٹیمیٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے رائٹ آف وائلنس ایکسرسائز کیا ہے. رائٹ آف وائلنس صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. جب کوئی انڈیویجول اس کو ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ اپنی تئیں اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ جنریٹ کرتا ہے. وہ لہٰذا انڈر ڈیولپمنٹ کو جنریٹ کر رہے ہیں. اب جو بات چیت ہے, دیکھیں بنیادی طور پہ تو بات چیت کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے, یہ تو پرائم منسٹر اب تمام ایک تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کل مجھے آڈینس دی, میری بات چیت سنی, اس طرح وہ بہت سارے اور لوگوں کی بات سنیں گے تو تب وہ جا کے ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ جینوئن معاملہ کیا ہے. پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ ایک ہیلدی ڈبیٹ ہونی چاہیے, آرگومنٹل ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ بلوچستان کا ایشو ہے کیا. جیسے ابھی میرے آنریبل سینیٹر سمجھتے ہیں آدھا پاکستان نہیں 90% پاکستان, بالخصوص پنجابی پاکستان یہ سمجھتا ہے, پنجاب کا رہنے والا, کہ یہ بلوچستان جو ہے وہ کیونکہ انڈر ڈیولپڈ ہے تو اس لیے ناراض ہے اور انہوں نے بندوق اٹھا لی. حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اب اور اکثر لوگ ایگزامپل دیتے ہیں سینیٹر صاحب اس کو آپ سے میں اس کو ذرا اور آسانی کے ساتھ سوال کو رکھتی ہوں. آپ مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں وزیر داخلہ تھے وہاں سے صوبائی طور پر, اس وقت کوششیں بھی ہوئی, فراریوں سے ہتھیار بھی ڈلوائے گئے. اب آپ نے وہ پورا دور دیکھا اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس ساری رپورٹس, خبریں اور اس وقت مذاکرات بھی ہو رہے تھے. کیوں کن سے بات ہونی چاہیے اور ان کے مطالبات کیا ہیں؟ کم از کم یہ آپ نے اس دور میں کنکلوڈ تو کیا ہوگا نا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں, کون سے گروپس ہیں جن سے بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم نے ایک آپ نے اپنے انٹرو میں جی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی کہ مسلم لیگ نون کے دور میں وہ ختم ہو گیا تھا. وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی. وہ نواب ثناء اللہ زہری کے ٹائم پہ میرے ان کے ساتھ ڈفرینسز اپنی جگہ پر وہ کنٹینیو رہا تھا. دیر واز اے پیکج جس کا نام پرامن بلوچستان پیکج دیا گیا تھا, جس میں ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب تمام لوگ اس میں آن بورڈ تھے, انکلوڈنگ پروونشل گورنمنٹ. اور اس میں اس کی پالیسی کا حصہ بنا تھا جو پرامن بلوچستان پالیسی کے تحت ایک جنرل ایمنسٹی اناؤنس کی گئی تھی, ایک عام معافی اناؤنس کی گئی تھی. اور اس معافی کے تحت بہت سارے لوگوں نے مین سٹریم ہوئے تھے, انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے. پھر ہم نے وہاں پر اس پیکج کو اس حد تک بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت کہ جو لوگوں کے دیکھیں ایک اور معاملہ ہے جس کی طرف کوئی غور ہی نہیں کر رہا ہے. یہاں پر بہت بڑی کلنگز ہوئی ہیں, کوئی 4,000-5,000 لوگ مرے ہیں, پنجابی کلنگز ہوئی ہیں, بلوچ مارے گئے, پشتون مارے گئے. سینیٹر سرفراز صاحب بڑی معذرت قطع کلامی کی, سر اگر وہ بڑا اچھا پیکج تھا اور چیزیں آگے بڑھ رہی تو یہ فرما دیجئے گا کہ جہاں ہم 15-16 میں تھے کیا آج 21 میں ہمیں اس سے آگے جانا ہے, یا جہاں 16-17-18 میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا تھا پیکیجز دیے گئے ہمیں اس سے پھر پیچھے سے شروع کرنا ہے؟ اس وقت سٹیٹ کیا ہے وہاں پر, سٹیٹ کیا ہے؟ دیکھیں سٹیٹ نے ریٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبلش کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. جب حکومتیں اس میں کوتاہی کرتی ہیں, میں اتنی نیٹی گریٹیز میں جانا نہیں چاہتا ہوں, میں ایک چیز اپنی ایویڈنس کے ساتھ پروف کر سکتا ہوں کہ کہاں پر ہم نے ریٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا آئی بی اوز کیے جو پچھلے 2 سال میں کہاں رکے. میں کسی بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا ہوں بیکاز بلوچستان یا پاکستان بلیم گیم سے زیادہ اونچا ہے. اس کی سٹیٹ کی جو سوورنٹی ہے, جو سٹیٹ کی وہ ہے کرافٹ ہے, وہ میری ذات سے یا آپ کی ذات سے یا کسی بلیم گیم سے بہت اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ڈبیٹ کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جائیں, کہاں ہم تھے, کہاں آ جائیں, یا کل کہاں ہوں گے, یا پریویسلی کیا ہوا تھا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اس معاملے کی انڈرسٹینڈنگ سامنے لائی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ. آپ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ رکھتے ہوں گے, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ شازین بگٹی رکھتے ہوں گے. پچھلے دور میں آپ نے ایفرٹس کی جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی رہی, اب وہ سیپم بنے ہیں, وہ وہاں سے ان کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہوگی. سوال یہی پھر وہی ہے کہ ہم آگے بڑھے تھے, ہم جہاں پہنچے تھے اس سے پیچھے چلے گئے. آپ مجھے اس کو ذرا تھوڑا سا اگر واضح کر دیں کہ کیا جو بھی پیکج دیے گئے پیپلز پارٹی دور میں, پھر نون لیگ دور میں, وہ ہمیں آگے لے گئے یا نہیں لے گئے؟ جی
पैकेजेस से देखें, पैकेजेस आप दें, मैं फिर आर्गुमेंट रिपीट कर रहा हूं कि पैकेजेस का लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक नहीं है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। जितने मर्जी पैकेजेस दे दें, उनका लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का पैकेजेस से ताल्लुक नहीं है। आज ये सारे लोग हथियार डाल दें, क्या बलूचिस्तान डेवलपमेंट इज नॉट एन इशू इन बलूचिस्तान? या ये सारे लोग हथियार रखें, क्या बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो? issue है, I'm not saying it is not an issue. It is not related to this current law and order situation. It is not related to these raw funded lashkars. It is not related to them. ये this is what I am saying. ये what should be the priority then? अगर आप डेवलप सर फिर तरजीह क्या होनी चाहिए? पहले लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया जाए साइड बाय साइड। जी, प्रायोरिटी देखें, ये दोनों चीज़ों ने पैरेलल चलना होता है। डेवलपमेंट आपकी जितने नेशन स्टेट्स की बिल्डिंग हुई है वहाँ पैरेलल रही है। जो डेवलपमेंट कराची में वो कश्मीर में होनी चाहिए, जो कोयटा में है वो डेरा बुक्टी में होनी चाहिए, जो लाहौर में है वो राजनपुर में होनी चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी देखें, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। बुनियादी तौर पर आपने रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करनी होती है, साथ साथ आपने अपने लोगों को स्टेट का जो सिटीजन्स का ट्रस्ट है टूवर्ड स्टेट, वो बिल्ड करने के लिए आपने उनको फैसिलिटीज देनी है, आपने उनको बेसिक फैसिलिटीज देनी है जो लैक करती हैं, आप उनको वो बेसिक फैसिलिटीज दें। कॉमन बलोच पे फोकस करें। ये सीएम बलूचिस्तान क्या कह रहे हैं सरफराज भुट्टी साहब, ये सुनने की जरूरत है। ये इसका सर तजाद है। देखिए, मैंने कहा कि क्या इस्लामाबाद में ट्रू अंडरस्टैंडिंग पहुंच रही है? जो बलूचिस्तान के अंदर ग्रुप्स के रिजर्वेशंस हैं, एक बात आप करेंगे, एक कोई और लीडर आके करेगा, तो पहले तो बलूचिस्तान के लीडर्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो दुनिया को क्या समझाएंगे। सुनिए सीएम बलूचिस्तान क्या कह रहे हैं। मेरे लिए नाराज बलोच तो वो हैं जो बलूचिस्तान के अंदर नाराज बैठे हैं। बाहर वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वो नाराज बलोच हैं जो यहाँ बैठे, जिनके पास ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, ना कुछ और है। ये भी नाराज बलोच है। सेनेटर सरफराज साहब कमेंट कीजिएगा। 3 साल हो चुके इस गवर्नमेंट को और सीएम साहब जो कह रहे हैं। देखिए आयशा बीबी, शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको सही से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कॉमन बलोच है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो अंडर डेवलप्ड है, जो डिप्राइव्ड है, आप उस पर फोकस करें। जैसे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया, 700 बिलियन का वहाँ पर प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो ये है जो बलूचिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे। आप पैरेलल कर दें डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट के ज़्यादा फंड्स दे दें, अकाउंटेबिलिटी करें, उन फंड्स की जो यूटिलाइजेशन है वो ग्रॉस रूट तक पहुंच जाए, बलूचिस्तान के मसाइल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कॉमन बलोच है, जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि उस पर फोकस करें। जो आम बलोच को आज आपने एजुकेशन से डिप्राइव रखा हुआ है या हेल्थ फैसिलिटीज से डिप्राइव रखा हुआ है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो डिप्राइव हमने रखा हुआ है उसका आम इंसर्जेंट से ताल्लुक नहीं है। वो परेशान जरूर है, वो स्टेट से नाराज जरूर है कि मुझे क्यों वो हेल्थ फैसिलिटीज लीडरशिप ने ग्राउंड तक लेके जाना है ना। जब वहां पर असेंबली और मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप हैं, शाहजैन बुक्टी हैं, अहम ओहदों पर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, और वहां पानी के मसाइल खत्म ना हो, तो सर ये तो फिर आप लोगों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए ना, बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की। एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश दीगर पैनलिस्ट क्या राय रख रहे हैं इस पर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर कामरान साहब, अफगानिस्तान के हालात और सिचुएशन हमारे सामने है। आपको वजीर आजम के इस इनिशिएटिव में संजीदगी नजर नहीं आती है? आप नहीं समझते कि बर वक्त फैसला करके बलूचिस्तान के हालात को संभालने की एक संजीदा कोशिश है और तमाम जमातों को साथ देना चाहिए इस मसले के हल के लिए? देखिए, ये इसका जवाब इन्होंने खुद दे दिया। ये खुद कह रहे हैं कि 4 बड़े ग्रुप हैं जो इस वक्त जो है इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हुई हैं, जिनको जो ज़्यादा नाराज़ हैं, मगर वो उनकी नाराज़गी को ये कोई अहमियत नहीं देते या उनकी नाराज़गी में उनसे उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी रह गए कौन? बाकी रह गए हम सारे वो लोग जो यहाँ पे बसते हैं। तो यहाँ पे जो बस रहे हैं वो ठीक है, वो तो इस सूबे में भी नाराज़गी लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी या स्टेट के ख़िलाफ़ होगी, दूसरे सूबों में भी होगी। पानी की बात कर रहे हैं तो पानी तो कोयटा में भी नहीं आता, पानी तो कोयटा में भी जो है ना 10-10 दिन 15-15 दिन गायब रहता है। तो ये इसमें जो है ये मसला सिर्फ ये है कि इनसे ये पूछ लीजिए ये किस नाराज़ बलोच से बात कर रहे हैं, उनका कोई उनकी आइडेंटिटी तो होगी ना। सिर्फ इस बात पे कि शाहजैन साहब को अकोमोडेट करना था इस वजह से कि गवर्नमेंट ना चले जाए, उनके पास जो चंद वोट हैं वो वोट जो है ना उसको रिटेन किया जाए,
اور اس کو شکل دے دی جائے ناراض بلوچوں سے جو ہے نا بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ ناراض بلوچوں سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اپنے آپ کو سیو کیا جا رہا ہے، اپنی حکومت بچائی جا رہی ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے، کم از کم ہم جیسے لوگوں کو یہ تو پتہ چلے نا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، اس کی کوئی آئیڈینٹی تو ہوگی نا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی اس سے اللہ نظر سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کہتے ہیں برامداغ سے بات نہیں کرنی ہے، فلاں سے بات نہیں کرنی ہے، فلاں سے بات نہیں کرنی ہے، تو بھائی کس سے بات کر رہے ہو یا کس سے بات کرنی ہے؟ کامران صاحب وہ تو ابھی ان کو نہیں پتا کس سے بات کریں، یہ کہتے ہیں پہلے قدم کے طور پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اسلام آباد، پنڈی اور کوئٹہ ایک پیج پر ہے، آپ کی رائے میں پہلے 3 اقدامات کیا ہونے چاہیے اس گفتگو کے انیشیٹو کے لیے؟ دیکھیے صرف ایک ہی قدم آپ نے اٹھانا ہے جو پہلا ہے، وہ جو لوگ ناراض ہو کے جو اس میں نہیں ہیں اور جو ان میں سے جو وہ کم سے کم جو ہے نا اس پہ آ سکتے ہیں، جو پاکستان کے وفاق کے اندر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ بات یقیناً ہونی چاہیے۔ ان کو تو پہلے آپ آن بورڈ لیں نا، پھر اس کے بعد دوسری بات جو دوسرا مرحلہ آئے گا وہ ان لوگوں کو اونرشپ دینے کا، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو اونرشپ دینے کا، ان کو یہ احساس ہے کہ اس وفاق کے اندر ان کی اونرشپ نہیں ہے، یا ان کی اس طرح سے اونرشپ نہیں ہے جیسے پنجاب میں ہے، جیسے کراچی میں ہے، جیسے صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ جب یہ آپ اونرشپ دے دیں گے، سینس آف پارٹیسپیشن آئے گا، پھر معاملات آگے کی طرف ٹریول کریں گے۔ یہ درست ہے کہ آپ کراچی کی طرح کوئٹہ کو نہیں کر سکتے، ڈیرہ بگٹی کو نہیں کر سکتے، مگر اس کی طرف 4 قدم چل تو سکتے ہیں نا۔ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ میں سنجیدگی ہے، تو وہ سنجیدگی کا عنصر نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پنڈی والوں سے پوچھ لیجئے یا کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ اس وقت یا آئندہ 2-4 سالوں میں آپ نے کن سے جو نا پلان کیا بات کرنے کا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے وزیر اعظم نے ایسے کیا، وہ کہیں گے وزیر اعلیٰ نے اس طرح سے کیا۔ بھیا آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، مگر کس کے ساتھ کیا؟ کس کے ساتھ؟ یہ تو ڈاکٹر مالک بھی کرتے رہے اور ڈاکٹر مالک پریکٹیکلی کرتے رہے۔ سینیٹر اون صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ کچھ اسمائل بھی دکھ رہی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ کس سے بات کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں شاہزین بگٹی صاحب کو تو اکوموڈیٹ کیا گیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، کوئی سالڈ اقدامات نہیں ہیں۔ میں سینیٹر کامران صاحب کی تھوڑی سی بات کہ شاہزین بگٹی صاحب کی صرف ایک سیٹ ہے جی معذرت کے ساتھ، اور یہ ایک سیٹ حکومت اس کے اوپر سر پہ نہیں کھڑی، سو اس فیگرز کو تھوڑا کریکٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی 3 سال ہمارے ساتھ رہے اور آگے بھی 2 سال ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ریپرزینٹ یہ سیپم کا عہدہ دینا کوئی مجبوری نہیں تھی حکومت کی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ سردار صاحب کے نواب اکبر خان کے پوتے ہیں پڑے، اور نواب صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے بلوچ قبیلوں میں، تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا اثر رسوخ قابل ایک بہتر طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو جس طرح میر سرفراز بگٹی صاحب سمجھانے کی کوشش کریں، میں تھوڑا اس کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں، یعنی کہ آپ کو پیرالل بہت ساری چیزیں، آپ کو اعتماد پیدا کرنا ہے ان تمام بلوچ علاقوں میں اور بلوچ قبیلوں میں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان جس طریقے سے پنجاب، کے پی کے، سندھ کو دیکھتی ہے اسی طرح بلوچستان کو دیکھتی ہے۔ ڈیولپمنٹ کا پیکج اپنی سائٹ پہ جائے گا، اور آپ نے چھوٹی چھوٹی سروسز، اب فار ایگزامپل جب ہم تربت میں گئے تھے تو جب پرائم منسٹر صاحب سپیچ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے میں بھی گیا تھا جب میں نے وہاں پہ سپیچ کی، تو وہاں پہ جو طلبہ تھے وہ بڑے غور سے آپ کی طرف دیکھتے تھے، مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے نا وہ آپ کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے اعلانات تو ہم نے پہلے بھی سنے۔ تو جب ہم نے وہاں پہ اسکالرشپ کا اعلان کیا تو ایک تھوڑا سینس آف فیل ہے کہ یار ٹھیک ہے، اگر پنجاب میں کسی بچے کو اسکالرشپ مفت مل رہا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ جب میں ڈیرہ بگٹی میں آرٹیفیشل لمب لگانے کے لیے گیا، ان تمام بچوں کی اور لوگوں کی جن کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں آئی ڈی بلاسٹ کی وجہ سے، اب ڈیرہ بگٹی سے جو قریبی ترین سینٹر ہے جہاں پہ آرٹیفیشل لمب بنتی ہے وہ ملتان ہے، اور کم از کم ملتان اگر موٹر وے کا استعمال بھی ہے تب بھی 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب ڈیرہ بگٹی جس بیٹے کی، جس کی بیٹی یا جس کے بچے کے ٹانگ اڑ جائے، وہ ملتان 8 گھنٹے کا سفر کرنے نہیں آئے گا، وہ ساری